रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। इस वक्त का जो मौजू है कुरान हकीम और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह, ये असलन डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक तहरीर है कुरान हकीम करने अव्वल में और उसके बाद। इस तहरीर को वैसे उन्हें वो ज़ाती तौर पे बहुत पसंद भी थी और इसमें उन्होंने कुरान मजीद ने जो तब्दीली पैदा की कौम लुद्दा के अंदर, सख्त झगड़ालू ज़िद्दी कौम जो किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, उनको जिस तरह मुसख्खर किया और तस्खीर किया कुरान मजीद ने, और उसके नतीजे में उनमें जो तब्दीली आई और उनके नुक्ते नज़र में जो तब्दीली आई, जहन में तब्दीली आई, सोच में जो तब्दीली आई, उसका एक नक्शा है कि जो डॉक्टर साहब ने खींचा है। ज़रूरत क्यों महसूस हुई है नक्शा खींचने की कि आज हम भी मुसलमान हैं, हम भी वही कुरान पढ़ते हैं, लेकिन ये कि हमारे अंदर कोई एहसास उस तरह का नहीं पैदा होता, हमारी वो सोच नहीं बनती जो सहाबा की बनी थी। तो ये क्या हुआ? तो इसका भी एक उन्होंने पूरा तज्ज़िया पेश किया है कि एक कुरान वो था जो ज़िंदा जावेद किताब थी, जो इंसानों को तब्दील कर देता था, उनका नुक्ता नज़र उनमें आग भर देता था, और वही कुरान हम पढ़ते हैं, हमारे ऊपर कोई असर नहीं करता। तो एक बस वसूल सवाब का ज़रिया हो जाता है, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता। तो ये क्यों हुआ? अब वो बहुत पुरानी बात है। हमारे घर में एक किताब थी आमालुल कुरान, मैंने नहीं ख़रीदी थी, पहले ही से घर में मौजूद थी। तो उसे देख के ये लगता था कि भाई कुरान मजीद के कोई अमाल हैं, यानी कुरान से वो अमाल मालूम होंगे तो वो उन पर अमल करेंगे तो वो कुरानी अमाल हो गए। लेकिन वो जब खोल के पढ़ी तो उसमें कुछ और ही था। मैं इतनी दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ के तो दम करेंगे तो यूँ हो जाएगा, इतनी दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के तो इस तरह करेंगे तो हल खुद चल पड़ेगा। तो हमने कुरान मजीद से इस तरह के काम लिए कि नक्सीर अगर फूट गई है तो माथे पर कौन सी आयत लिखेंगे खून से ताकि उसकी नक्सीर बंद हो जाए, और अगर उसके सीने में दर्द हो गया है तो कौन सी आयत पढ़ के दम करना है उसको, और पेट में दर्द हो गया है तो कुर रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व आखरिजनी मुखरजा सिद्किन। यानी अब ये भी उसके मतलब ये बाकायदा दम है पेट के दर्द का, तो पेट के अमराज का ये दम है। तो हमारा कुरान मजीद ये दम वाला कुरान मजीद है। सहाबा का कुरान मजीद आयतें उनकी यही थी, लेकिन उसका मफहूम कुछ और था, मानी कुछ और था। तो हम इस पे राज़ी हो चुके हुए थे, इसलिए बताया गया कि जनाब पहले दौर में कुरान मजीद कोई और चीज़ थी। तो ये सारा मजमून दर हकीकत इस चीज़ की अक्कासी करता है कि आपने इस किताब को क्या बना के रख दिया है, और जबकि ये हकीकत में क्या था। इसमें ज़ैल में इसी ज़ैल में एक बात और है, मैं चाहता हूँ वो भी इसी मौके पे सामने आ जाए। वो ये है कि देखें, मौलाना अमीन हसन इस्लाई की जो किताब है दावत दीन और उसका तरीक़ाकार, उन्होंने अंबिया का जो तर्ज़ इस्तदलाल है या उनका जो तर्ज़ ख़िताब है, उसकी जो खूबी बयान की है वो ये है कि वो सादा होता है, उसमें हेच पेच नहीं होती, पेचीदगी कॉम्प्लेक्स किस्म का वो नहीं होता, मुरस्सा व मसज्जा नहीं होता, सादा होता है और फितरत के करीब तरीन होता है, आसानी से समझ में आने वाला होता है। जो आपको तफसीर मिलेंगी ना, जब आप कुरान मजीद की वो तफसीरें पढ़ेंगे तो हो सकता है कि जो आपने तर्जमा पढ़ा था तो उससे तो कोई आपको फिर मफहूम समझ में आ जाए। तफसीर पढ़ने के बाद तो मानो कि ये इतना दूर चला जाता है कि लगता है कि ये तो मतलब जिब्रील ही आके हमें समझाए तो कोई समझ में आएगी, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो एक उसके मानी और मफहूम को भी कुछ ऐसे लिबास पहना दिए कि वो एक चीज़ता बन के रह गया। तो बहरहाल ये मजमून पढ़ने का मकसद ये है
کہ قرآن مجید نے اس دور پر کیا افیکٹ کیا، کیا امپیکٹ چھوڑا، اور لوگوں کے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آیا، اور پھر کیسے پس منظر میں چلا گیا، اور وہ شخصیات، وہ کردار جو تب تیار ہوئے، پھر انہوں نے کیا کام کیا، ان کی زندگی کا مقصد پھر کیا بن گیا۔ اور یہ تحریر ویسے ڈاکٹر صاحب کو اپنی بہت پسند بھی تھی۔ شروع کرتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ بدء الاسلام میں ابتدا، بدا الاسلام غریباً، اسلام شروع ہوا تو غریب تھا، وہی بد ہے یہ۔ تو جب اسلام کی شروعات ہوئی، مطلب اگر آسان کریں تو شروع کے دور میں دین کی اصل اساسی اور بنیادی حقیقتیں دو ہی تھیں۔ دین ہے اسلام، اس کی جو اصل بنیادی حقیقتیں تھیں وہ دو تھیں۔ ایک قرآن حکیم جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد کے ضمن میں اعلیٰ انقلاب کی حیثیت حاصل ہے۔ یعنی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورا نظام قائم کرنے کے لیے آئے تھے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ بات جو ہے غامدی صاحب بھی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا حضور کے دور کے مشرکوں پر غالب کرنا تھا، آج کے مشرکوں پر غالب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کم از کم حضور کی حد تک تو مانتے ہیں نا کہ ان کا فرض منصبی یہی تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو غالب کرنے آئے تھے، اور وہاں کوئی پہلے سے نظام موجود تھا۔ تو جب ایک نظام موجود ہے، اس کی جگہ پہ آپ نے دوسرا نظام لا کے وہاں پہ فٹ کرنا ہے، تو اس سارے عمل کو، اس نظام کو توڑنے پھوڑنے کے تخریبی کام کو، اور اس کی جگہ پہ نئے نظام کی تعمیر کو انقلابی عمل کہتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو محنت ہے، جس کے آخر میں جا کے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی صورت بنی ہے، تو یہ ساری جد و جہد در حقیقت انقلابی جد و جہد ہے۔ تو اعلیٰ انقلاب کیا ہے؟ انقلابی جد و جہد کے ضمن میں اعلیٰ انقلاب کی حیثیت حاصل ہے۔ بقول مولانا حالی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یعنی پہلی وحی جو ہے وہ غار ہرا میں ہوئی ہے۔ اب جب وہ اپنی قوم کی طرف آئے ہیں تو اب جب گئے تھے تو کچھ اور تھے، تو واپس آئے ہیں تو آپ کے پاس اللہ کا پیغام ہے، اور یہ جو اللہ کا پیغام ہے یہی قرآن مجید ہے۔ وہ 22 یا 23 سالوں میں اترا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہے پیغام کہ جو اللہ نے جبریل کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو ہرا سے لے کے تو اپنی قوم کے پاس آئے۔ تو ایک تو قرآن مجید تھا، اعلیٰ انقلاب، یعنی وہ جو کا حقیقتیں دو ہی تھیں، تو اس میں سے ایک اعلیٰ انقلاب ہے جس کا نام ہے قرآن مجید، اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ، جو جامع عنوان ہے آپ کی اس جد و جہد کے مختلف مدارج اور مراحل کا۔ اب یہ نوٹ کیجئے یہاں پہ، یہ ہمارا جو اگلا مضمون ہے اس سے بھی اس کا تعلق جڑ جائے گا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین قائم کیا تو 22 سال لگے۔ اس کے مختلف مراحل و مدارج ہیں، ایک ہی دن میں تو سب کچھ نہیں ہو گیا، اور بڑے مختلف اور یعنی ایک دوسرے سے بعض اعتبارات سے متضاد مراحل و مدارج ہیں۔ آپ مکے میں ہیں تو آپ کو کہا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ سے کہا گیا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور یہ کہ ادفع باللتی ہی احسن۔ لیکن یہ کہ جب آپ مدینے میں آ گئے ہیں تو اب یہ ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، تو فرق، بہت بڑا فرق واقع ہو گیا۔ تو مدارج یا مرحلے مختلف ہیں، مقصد ایک ہے۔ اچھا، یہ اگر آپ کو ذہن میں ہو تو عام طور پہ مغربی جو مفکرین ہیں یا جنہیں ہم مستشرقین کہتے ہیں، وہ اہل علم مغرب کے جنہوں نے مشرقی علوم پر مہارت حاصل کی ہے، سیکھے ہیں مشرقی علوم، یعنی اس میں قرآن مجید بھی ہے، تو اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کی ہے، یہ مستشرق ہیں۔
تو یہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی پر، اور انہوں نے بعض لوگوں نے اس طرح کی بھی کوشش کی ہے کہ اشارتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کریں کہ مکے میں تو حضور نبیوں جیسے لگتے تھے، لیکن یہ کہ مدینے میں آ کے آپ ایک سیاستدان معلوم ہوتے ہیں۔ جس نے دی 100 کتاب لکھی ہے اس نے بھی یہ بات کہی ہے کہ کیوں بنایا، پہلے نمبر پہ رکھا، ریلیجیس میدان میں بھی پوری طرح کامیاب ہے اور سیکولر فیلڈ میں بھی پوری طرح کامیاب ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ریلیجیس میدان اسے کہاں نظر آ رہا ہوگا؟ مکے میں۔ اور یہ جو مدینے میں جتنی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے یہ اسے ریلیجیس نہیں نظر آئے گی، یہ ایکٹیویٹی اسے سیکولر ایکٹیویٹی نظر آئے گی کہ جناب جنگ ہو رہی ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، گفت و شنید ہو رہی ہے اور کسی کو نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے، یہ ساری اس کو نظر آ رہی ہے سیکولر ایکٹیویٹی۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ایک تو بہت تیز رفتار اس کے مراحل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت گوناگوں قسم کے مراحل ہیں۔ تو ان سارے مراحل کا ایک ہی عنوان ہے، وہ مکی دور ہو یا مدنی دور ہو، وہ نماز روزہ ہو یا یہ کہ جنگ و جدال ہو، عنوان سب کا ایک بنے گا، وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ ڈاکٹر صاحب صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے، جو کہہ رہے ہیں وہ سمجھ لیں نا، پہلے تنقید بعد میں سوچیں گے، پہلے وہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ تو ہمیں سمجھ آ جائے نا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا موقف تو یہ سامنے آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ جو مسائی ہے اور اس کے جو مختلف مراحل و مدارج ہیں اس سب کا جامع عنوان کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ یعنی وہ تزکیہ بھی پھر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر آ گیا۔ وہ جو لوگ کہتے تھے نا تزکیہ ایک علیحدہ شے ہے، جہاد فی سبیل اللہ علیحدہ شے، تو کم از کم ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ تو واقعہ یہ ہے، اچھا جی، ہاں، واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ہی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خواب خرگوش، یعنی گہری نیند سونے والا، کہتے ہیں خرگوش بہت گہری نیند سوتا ہے، کہ مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا۔ جیسے آج ہم سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں نا، اسٹیٹ بینک بھی گیا لیکن کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے، تو سب اپنے اپنے دھندوں، تو یہی خواب خرگوش ہوتا ہے نا۔ تو وہاں پہ بھی لوگ مزے سے تھے، چین سے تھے، چینی بھی کبھی چین سے تھے نا افیون پی کے، تو ان کو ماؤ زے تونگ نے خواب خرگوش سے جگایا۔ ہمیں شاید آ کے RSS والے خواب خرگوش سے جگائیں گے کہ اٹھو بھائی تمہاری جو ہے نا عطیہ کرنی ہے۔ تو وہاں قرآن مجید کو نے جگایا ان کو، عربیوں کو جو اپنے دھندوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ قرآن مجیدی کی گرج اور کڑک تھی جس نے نیند کے ماتوں کو جگایا اور خواب خرگوش کے مزے لوٹنے والوں کو بیدار کیا۔ چنانچہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اصل میں یہ جس کو وہ اس زمانے میں جب یہ آیتیں اتری ہوں گی تو یہ کتنا بڑا ایک دھماکہ خیز بات ہے جو کہی گئی ہے۔ زمانہ تیزی سے نکلتا زمانہ گواہ ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یعنی تم کدھر کیا مزے لے رہے ہو؟ تم تو ٹوٹے میں ہو، تم نقصان میں ہو، تمہارا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ ان الانسان لفی خسر اور اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اعراض کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، مڑ کے دیکھتے ہی نہیں اسے۔ کہ چونکا دینے والی صدائیں اور القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ اور الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کی بیدار کن ندائیں ہی تھیں جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل مچا دی۔ اور اما یتساءلون، یہ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت عظیم خبر کے بارے میں چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ یہ قرآن مجید نے خبر دی ہے ان الانسان لفی خسر، قرآن نے خبر دی ہے قیامت آنے والی ہے، تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کے بارے میں چیمگوئیاں کر رہے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، کی کیفیت پیدا کر دی۔ اب یہ جو ہے نا، معلوم ہوا ایک انقلابی دعوت جو ہوتی ہے
وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اسے کوئی نظر انداز کرے، یا تو کوئی مانے یا کوئی مخالفت کرے، یعنی بالکل لا تعلق ہو جائے، یہ اس کے انقلابی پن کو گنا دیتا ہے۔ لا تعلق نہ چھوڑے کسی کو، یعنی ایسی چونڈی ضرور وڈے کہ جو مان لے وہ تو چلیں ٹھیک ہو گیا، جو نہ مانے وہ تنقید کرے، وہ اس کا مخالف بن کے کھڑا ہو۔ تو قرآن مجید نے یہ تو کر دیا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون کی کیفیت پیدا کر دی۔ تو گویا ایک نئی کوئی بھی اس طرح کی دعوت کو سب سے پہلے یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایک ضمنی چیز ہے جو سامنے آ گئی تاکہ اس کو نظر انداز نہ کیا جا سکے۔ بے شک اس کی مخالفت کی جائے، بے شک اسے جھٹلانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جائے، یہ اس کا حق ہونے کا یا اس کی کامیابی کی دلیل ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بقول مولانا حالی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ہل گیا ہر بندہ، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑا۔ کسی نے یہ نہیں، وہ کسی کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ خیر ہے یہاں لگے رہتے ہیں چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں اپنے کام کرو، نہ، ہر بندہ ہلا۔ پھر اسی کی آیات بینات تھیں جنہوں نے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، یعنی وہی ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتا ہے آیات بینات، روشن دلیلیں، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیاروں سے روشنی میں۔ وہ کفر و شرک کے اندھیارے اس سے نکال کے ایمان کی روشنی میں لائیں، یا جہالت کے اندھیاروں سے نکال کر اور علم و عرفان کی روشنی میں لائیں، کہ مصداق انسانوں کو شرک، الہاد، مادہ پرستی، حب عاجلہ، جلدی کی محبت یعنی دنیا کی محبت، اور حیوانیت میزہ، یہ جو ہماری جبلتیں ہیں، کھانا کھانا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، تو یہ ساری ہماری کہہ لیجئے جو تقاضے ہیں یہ حیوانوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب ایک ایسا انسان کہ جو ان تقاضوں ہی کا غلام بن جائے تو گویا وہ حیوانیت میزہ کی سطح پہ زندہ ہے۔ وہ یہ تو گائے بھینس بھی اپنے کٹے بچے کا خیال رکھتی ہے، تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر انسان بھی بس اپنے بچوں کی حد تک محدود ہو گئے تو یہ پھر حیوانیت میزہ والی سطح ہی باقی رہ گئی، یا یہ کہ پیٹ کی حد تک محدود ہو گئے، بس کھانا پینا اور اپنے وہ فرج و بطن کے تقاضے پورے کیے اور یہ سمجھا کہ بھائی یہی مقصد تھا زندگی کا، تو یہ حیوانیت میزہ ہے۔ اور اکثر و بیشتر لوگوں کا یہی ہوتا ہے۔ آج جو دنیا میں سب سے زیادہ چھائی ہوئی تہذیب ہے، تو وہ تہذیب اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ یہی تو ہے نا کہ بس ٹھیک ہے عیاشی کرو، اور عیاشی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی جسمانی ضرورتوں کو مطلب پوری اس کی لذتیں سمیٹو، یہی مقصد ہے۔ باقی کوئی بریک لگانا، کوئی اس کے اوپر کوئی جو ہے نا قدغن لگانا، کوئی اسی ڈسپلن میں لانا، یہ انسان کا کام ہے، یہ حیوان کا کام نہیں ہے۔ تو یہ اسے ڈسپلن میں لے کے آنا اصل میں تو اصل وہ جو ہے نا کمال ہے اور انسانی سطح ہے۔ تو شرک ہو، الہاد ہو، مادہ پرستی ہو، دنیا کی محبت ہو، یا حیوانیت میزہ ہو، اس سے نکالا وہ جو آیا نا اندھیارے ہیں نا، یہ ان اندھیاروں سے کس چیز کے ذریعے سے نکالا؟ آیات بینات کے ذریعے سے۔ والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ اندھیارے ہیں جن سے نکال کے روشنی میں لایا قرآن مجید۔ حیوانیت میزہ کے ظلماتم بعضھا فوق بعض، یہ سورہ نور میں وہ ایک نقشہ ہے نا اندھیرے کا، مطلق اندھیرے کا، ایبسلیوٹ ڈارکنس، کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے۔ تو اندھیاروں کے اوپر اندھیارے ہیں، تو گویا اس معاشرے میں بھی اندھیرے کے اوپر اندھیرا تھا، اور آج بھی دنیا اسی اندھیرے میں ڈوب گئی۔ پھر ویسے تو کہتے ہیں ڈارک ایج تھا تو وہ، لیکن یہ سار جب ہدایت نہیں ہوگی تو ڈارک ایج ہی ہے، اب بھی ڈارک ایج ہے۔ تو ایسے مہیب اور ہولناک اندھیروں سے نکال کر ایمان اور یقین کی روشنی سے بہراور فرمایا،
یہاں پھر رک کے ایک دفعہ خود سے سوچ لیجئے کہ یہ جو کفر تھا، جو شرک تھی، یہ جو نفس پرستی تھی عرب میں، اس سے کس چیز نے لوگوں کو نکالا؟ آیات بینات۔ چنانچہ وہ ایک طرف عرفان الہی اور محبت خداوندی سے سرشار، عرفان الہی اللہ کی معرفت، اور یہ یوں سمجھے ایک دوسرے کے ساتھ اس کی نسبت تناسب ہوتی ہے کہ جتنی آپ کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو عرفان الہی اور محبت خداوندی سے سرشار یعنی مست بادائے الست ہو گئے۔ مست یعنی جیسے کوئی نشہ کر کے مست ہوتا ہے، اور بادا تو شرابی کو کہتے ہیں، اور الست یہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے ایک اللہ سے عہد ہوا ہے، الستو بربکم قالوا بلا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ وعدہ بھی اپنی جگہ پہ بندے پر نشہ طاری کرنے والی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین، اس کی اور ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، تو اپنی جگہ پہ تو وہ بھی بڑی ایک، یہ معرفت سے اس کا تعلق جڑے گا نا، تو جوں جوں وہ معرفت بڑھے گی اور پھر یہ چیز بھی سامنے آئے گی، تو اس نشے میں بندہ جب سرشار ہو جاتا ہے پھر اسے دنیا کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو کیا ہو گیا جی؟ مست بادائے الست ہو گئے، اور دوسری طرف دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے، ان کی نگاہوں میں مچھر کے پر سے بھی حقیرتر ہو گئے۔ وہ جو حدیث میں آیا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں دنیا کی اہمیت مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، تو اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ تو اب جو اللہ کے رنگ میں رنگا جائے، اس کی نظر میں بھی پھر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر جیسی رہنی چاہیے، اور وہ کلیتاً طالب عقبہ بن گئے۔ طالب طلب کرنے والا، عقبہ پچھلی یعنی آخرت، تو آخرت کے طالب ہو گئے۔ اب دنیا کے طالب نہیں رہے بلکہ آخرت کے طالب ہو گئے۔ یہ جو سارا تزکیہ ہوتا ہے، یہی چیز ہے نا، آپ کے نقطہ نظر میں یہ تبدیلی آ جائے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس پہ فوکس کر رہے ہیں کہ یہ ساری تبدیلی جس کے ذریعے سے آئی تھی وہ قرآن مجید تھا۔ مزید برآں یعنی اس پر مزید یہ بات بھی ہے، وہی تھا کون؟ قرآن مجید، جو موعظۃ من ربکم بھی بن کر آیا، یعنی تمہارے رب کی طرف سے واعظ، کوئی پاس سے واعظ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظہ آ گئی ہے، اور شفاء لما فی الصدور بھی بن کے آیا، سینوں کے جو روگ ہیں ان کی شفا۔ پتہ نہیں آپ لوگ وہ جو میرا شام کو ایک درس ہوتا ہے بدھ والے دن سنتے ہیں یا نہیں، اس میں نے ایک طویل دوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کا جو ہے نا وہ سنایا تھا، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کس طرح جو ہے نا یہ سارا جو جسے تزکیہ آپ کہتے ہیں، تو یہ تو حضور نے مانگ مانگ کے قرآن مجید سے لیا ہے کہ اللہم بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام والعزت التی لا ترام اسألک یا اللہ یا رحمان بجلالک و نور وجہک ان تنور بکتابک بصری، تو منور کر دے میری آنکھوں کو اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ یعنی ایک روشنی اس آنکھ میں وہ ہے نا کہ جس سے ابو جہل بھی دیکھتا ہے، تو اس سے تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ ایک آنکھ ہو رہے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، اور بلکہ اس سے بھی کار جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشمے دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو یہ نظر کیسے، وہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو یہ نگاہ کدھر سے آئے گی؟ یہ کس کی دین ہوگی؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں مغالطے تو ہیں، اور لوگ پتہ نہیں کدھر جنگلوں میں جا کے کیا کیا تپسیاں کرتے ہیں،
اور پتہ نہیں کیسے کیسے جاہل لوگوں کی جو ہے منتیں سماجتیں کرتے ہیں کہ کچھ اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی، اور لفٹ کوئی نہیں، وہ کیا لفٹ کرائے، اس کے پاس ہے کیا جو دے کسی کو، تو اس نے تو اکڑ کے ہی رہنا ہے، نہیں، اسی میں اس کی عزت ہے۔ تو اصل میں آپ کی وہ نگاہ پیدا کرتا ہے کون؟ قرآن مجید۔ ان تنور بکتابک بصری وان تطلق بہ لسانی، اور اللہ میری زبان کو جو یہ طلاقت یعنی اس میں روانی آ جائے، فلوئنسی آ جائے، وہ مؤثر ہو جائے، اس کو بھی قرآن کے ذریعے سے تاثیر عطا فرما دے۔ اور اس سے اگلا جملہ تو بہت ہی اہم ہے، وان تفرج بہ عن قلبی، بہی پھر آ گیا، اس کتاب کے ذریعے سے جو کچھ میرے دل کے اوپر غبار ہے، جو پردے ہیں، جو غلاف ہیں، وہ ہٹا دے۔ وہ شرک کا غلاف ہو، وہ مادہ پرستی کا غلاف ہو، وہ دنیا داری کا غلاف ہو، وہ حیوانیت میزہ کا غلاف ہو، یہ کون پھاڑے گا؟ فرج کا ہے نا، ان تو فرجا بہی عن قلبی وان تشرح بہی صدری، میرا سینہ اس کے ذریعے سے کھول دے، وان تغسل بہی بدنی، میرا بدن اس کے ذریعے سے دھو دے، فإنہ لا یعیننی علی الحق غیرک، جو جملہ ذرا غور کرنے کا ہے، تو اللہ تیرے سوا حق کی طرف رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو کوئی گوتم بدھ کے پیچھے چل پڑے، یا یہ کہ کسی اور مچھندر کے پیچھے چڑھ پڑے اور یہ سمجھے کہ وہ اسے جو ہے نا اس کی بیڑا پار کر دے گا، تو یہ تو اس جملے کے خلاف ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُعِينُنِي عَلَى الْحَقِّ غَيْرُكَ وَلَا يُعْطِيهِ إِلَّا أَنْتَ، اور تیرے سوا کوئی حق کی طرف رہنمائی دینے والا ہے ہی نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تھا حضور کا اپنا ایقان، اس یقین کے ساتھ پھر وہ یہ دعا تھی۔ تو گویا سارا کام قرآن کے ذریعے سے ہو رہا ہے، دل کی صفائی بھی، اور یہ جو بھی اس کے اوپر غلاف ہیں وہ ہٹانے کا کام بھی سارا قرآن مجید کے ذریعے، آنکھوں میں نور بھی، سینے میں جو اس کے اوپر کوئی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کا ذریعہ بھی، سینہ کھل جائے، ہر چیز کا ذریعہ وسیلہ جو بنے گا وہ قرآن مجید بنے گا۔ وہی تھا جو موعظۃ من ربکم بھی بن کر آیا، اور شفاء لما فی الصدور بھی، چنانچہ اسی کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ نفس بھی ہوا، اور تصفیہ قلب اور تجلیہ روح بھی۔ یہ ویسے 3 اصطلاحات آئی ہیں۔ تو تزکیہ نفس جو ہوتا ہے اس کا تزکیہ مراد یہ ہے، ویسے تو تزکیے کا وہ اگلا ہمارا لیکچر ہے، اس میں چیز واضح ہوگی، لیکن وہ ذرا وسیع معنی میں ہوگا۔ یہاں پہ تزکیے کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ چونکہ تصفیہ علیحدہ آ گیا، تجلیہ علیحدہ آ گیا، تو تزکیہ یہاں محدود معنی رکھتا ہے۔ اور وہ کیا معنی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو مختلف جبلتیں دی ہیں، جنسی کی صلاحیت دی ہے، یہ چیزیں انسان کے قابو سے باہر ہو جاتی ہیں، اسے گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ ان کو قابو میں رکھنا، اچھا یہ بڑا آسان کام ہے کہ ان کو ختم کر دیں، یہ بڑا آسان کام ہے، کیا کر دیں؟ ختم کر دیں۔ تو پھر نہ بانس رہے گا تو نہ بانسری بجے گی۔ لیکن جو صحیح فہم رکھنے والے علماء ہیں یا صوفیاء ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ ختم ہوتی نہیں ہے، بندہ کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے۔ جو ہی کہیں گرمائش پہنچتی ہے تو سویا ہوا جذبہ جاگ جاتا ہے، تو ختم نہیں ہوتی، بندے کو یہ ایک فریب ہو جاتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے۔ تو بہرحال ایک فلسفہ ہمیشہ کچلنے کا رہا ہے، جذبہ ہی مار دو۔ اچھا یہی وہ جذبہ ہے کہ جو بہت زیادہ اہم ہے ایک خاص اعتبار سے بات سمجھنے کی، کہ اس بات کو یہاں سمجھ لیں کہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کچل دو، وہ یہ کہتا ہے کہ قابو میں رکھو۔ آپ کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہو جائے
کہ آپ اپنے نفس کے مقابل کھڑے ہو کر اپنی بات اس سے منوا سکیں. نیند ختم نہ کرو، سو، لیکن جب آپ نے اٹھنا ہے تو اس وقت پھر نیند آپ کی غلام بن کے کھڑی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نیند کے غلام ہو جائیں. اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جنس کا جذبہ دیا ہے تو اس کا ایک طریقہ بھی بتا دیا، نکاح کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اس سے آگے جس نے کوئی کوشش کی دائیں بائیں ہاتھ مارے، یہ ہے اب جس نے گناہ کیا. تو گویا ایک جذبہ ہے، اس کو ڈسپلن میں لے کے آنا ہے. اب یہاں ایک نقطہ نوٹ کیجئے، انسان کے اندر اور ہر فعال آدمی کے اندر جنہوں نے دنیا میں کوئی آگے بڑھ کے کام کیا ہے، یہ ایسے لوگ 5-10% ہی ہوتے ہیں. ان کے اندر ارج ٹو ڈومینیٹ بھی ہوتی ہے، یعنی وہ پیدائشی لیڈر ہوتے ہیں. اب جو لیڈر ہوتا ہے نا، وہ کسی کی لیڈری مانتا نہیں ہے. اس سے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. کرسی ایک، طلبگار 10، ایک بیمار 100، ایک انار 100 بیمار. اب اس پہ لڑائی ہوگی. یہ جو کچھ تو خون ہوا ہے دنیا میں زیادہ، یہ ارج ٹو ڈومینیٹ اس کا سبب بنا ہے. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو دنیا میں علو نہیں چاہتے، بڑے بننے کا شوق نہیں رکھتے، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ نہیں کرتے. تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ والا جذبہ دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ اگر یہ نہ دیا ہوتا نا تو جو دنیا ترقی کر کے آج جہاں پہنچ گئی ہے نا، یہاں تک کیسے جاتی؟ اس کے پیچھے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ابھی آپ نے وہ کون سی نئی کوئی دوربین بھیج دی ہے نا، ہاں جی، تو اس کے پیچھے مطلب کچھ کام ہے نا، دن رات لوگوں نے ایک کیا. کیوں؟ پیچھے کیا جذبہ محرکہ کیا ہے؟ تو کوئی شے تو ڈرائیو کرتی ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے خوب تر کہاں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. اس کو ہمارے ہاں اس کی بھی نفی کی جاتی ہے، کیونکہ ساری تنقید اس کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے، سارے احتساب اس کی بنیاد پر کھڑا ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر اسے ڈسپلن بھی کر لیا تو کیا ہوگا کہ آپ ایک یعنی سویلائزڈ آدمی ہو گئے نا. آپ کس دوسرے کی لیڈری کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ صحیح رخ پر رہے، نہ دائیں اور نہ بائیں ہو. تو آپ کے اندر وہ والا جذبہ ہوگا تو آپ تنقید کرو گے، آپ اس کو احتساب کرو گے. لہٰذا جو بھی اوپر آتا ہے اس کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ بندے کا ایسا تزکیہ ہو جائے کہ وہ کسی پر تنقید نہ کرے. یہ اور اس کام کے لیے ہمارے بادشاہوں نے صوفیاء کو خوب استعمال کیا. یہ ایسے ہی صوفی و ملا ملوکیت کے بندے تمام نہیں تھا. یہ اس لیے تھا کہ بھئی ان کے اندر سے یہ جذبہ ختم کر دو. اسے وہ کہتے ہیں میں مار دو. کیا؟ میں مار دو. تو جیسے آپ کو نفس مارنے کا نہیں کہا گیا، اسے ڈسپلن میں لانے کا کہا گیا، اسی طرح میں مارنے کا نہیں کہا گیا، اسے ڈسپلن میں لانے کا کہا گیا. اور دوسری بات یہ سن لیں کہ انقلابی کارکن کی اگر میں مر گئی تو اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ وہ پھر یہ ہے کہ تجہیز و تکفین کے کام میں تو کچھ کام آ سکتا ہے. وہ بتائے گا کہ بھئی کس طرح کفن کیسے دیتے ہیں اور دفناتے کیسے ہیں اور لٹاتے کیسے ہیں، پانی کیسے ڈالتے ہیں، اس کے پہلے مونڈے پہ ڈالتے ہیں یا شانوں پہ ڈالتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو یہ کچھ تو کرے گا، لیکن وہ جو انقلابی عمل میں وہ کیسے آگے بڑھے گا اگر اس کی میں ہی نہیں ہوگی. تو یہ میرا نظریہ ہے، اس نظریے کی غیرت ہے. اس نظریے کے خلاف جو بات کرے گا اس کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا. تو یہ تزکیہ ہے کہ آپ اپنی اس میں کو اپنے اس نظریے کے تابع لے آئیں. اور اسی طرح تصفیہ صفائی کو کہتے ہیں، دل کی صفائی. اور اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کے دل ایک آئینے کی مانند ہے. اس کے اوپر اگر کالک آ جائے گی تو اندر کی وہ جو روشنی ہے وہ باہر نہیں آئے گی. تو اس کو صاف کریں گے تو روشنی باہر آئے گی.
اور تیسری چیز ہے روح کا، یعنی روح اصل میں وہ چیز ہے جس میں وہ روشنی ہے، تو اس کی تجلیہ کا لفظ آیا ہے، یعنی تجلی تو اس میں ہے نا، تو اس کو بیٹری چارج ہونی چاہیے، اس کی جو بیٹری چارج کرنا ہے وہ تجلیہ ہے، اور جو اس کی روشنی کا باہر انعکاس ہے وہ صفائی دل کی ہوگی تو تب انعکاس ہوگا، اور اس کے آگے جو یعنی وہ آلائش پیدا کرنے والی چیز ہے وہ نفس ہے، اس کو آپ ڈسپلن کر لیں گے تو وہ آلائش ختم ہو جائے گی۔ یہ تینوں کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے ذریعے سے کیے؟ قرآن مجید۔ ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کو کھڑے ہو کے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا نفس آپ کے قابو میں رہتا ہے، اور باقی یہ کہ قرآن تو اللہ کا کلام، اس سے جو روح کو اس کا تعلق بنتا ہے، اور یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کا پیغام براہ راست روح جب سنتی ہے تو اس کے اندر وہ حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو ہم رمضان کے جو ہمارے پروگرام ہوتے ہیں تو اس میں یہ مضمون آ جاتے ہیں۔ اور دل کی صفائی کا بھی حدیث میں ذکر ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ یہ جو دل زنگالود ہو جاتے ہیں، ما جلاؤہا یا رسول اللہ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ اچھا جی، گویا انذار ہو، انذار کسے کہتے ہیں؟ خبردار کرنے کو، یہ نبیوں کے کاموں میں سے ہے خبردار کرنا۔ تبشیر خوشخبری دینا، تبلیغ پہنچانا، جا کے دے کے آنا، تذکیر نصیحت کرنا یا یاد دہانی کرانا، موعظت نصیحت، ایسی نصیحت جو دل پہ اثر کرتی ہو، پھر نصیحت کا لفظ بھی آ گیا وہ خیر خواہی، تعلیم، تربیت، تزکیہ، تصفیہ، تجلیہ یا تنویر وہ نورانی کرنا، الغرض تطہیر ہو یا تعمیر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عمل دعوت و اصلاح قرآن مجید ہی کے گرد گھومتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں ایک نہ دو پورے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج انقلاب کو جن اساسی اصلاحات کے ساتھ اصطلاحات کے ذریعے واضح کیا گیا ہے، ان کا اول و آخر خود قرآن مجید ہی ہے بفوائے الفاظ قرآنی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سناتا ہے انہیں اس کی آیات، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیات سناتے ہیں امیین کو، عرب لوگ جو جن میں آپ کی بعثت ہوئی ہے ان کو، اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت۔ تو یہ قرآن مجید میں 4 جگہوں پہ یہ بات آئی ہے، تو یہ چاروں کام قرآن مجید کے ذریعے سے، یعنی آیات کی تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ قرآن ہی پڑھنا نا۔ تزکیہ ہم نے ابھی سارا دیکھ لیا، کس کے ذریعے سے ہوگا؟ قرآن کے ذریعے سے۔ تو وہ آیات پڑھنے کے نتیجے میں تزکیہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد تعلیم، یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تو کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ۔ تو قرآن کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا۔ صرف ایک بات اگر کہیں تو قرآن نے کیا کر دیا؟ ایمان پیدا کر دیا۔ اچھا، یہ آپ کو یاد ہے کہ جو سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن پڑھا۔ ہاں، لیکن وہ تو اس حدیث کے حوالے سے کہتے ہیں نا۔ ایک صحابی کا قول بیان کرتے ہیں نا یہ۔ تو یہ جتنا ہم نے ابھی سارا کچھ ذکر پڑھا ہے نا قرآن کا، ہے سارا قرآن کا ذکر، لیکن یہ ہے سارا وہ جو ایمان پیدا کرنے والا ہے۔
تو قرآن مجید کے بھی یعنی یوں سمجھیے حصے ہیں. قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو احکام پر مبنی ہے، اور قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو ایمان کے مباحث پر مبنی ہے. تو ہم نے پہلے ایمان سیکھا، مطلب یہ کہ قرآن مجید کا وہ حصہ سیکھا کہ جس میں ایمانیات کی بحثیں تھیں، اور بعد میں قرآن سیکھا مطلب یہ ہے کہ جس میں احکام آئے تھے. تو بالکل مطلب آپ کو یہ اشکال تو نہیں پیدا ہوگا نا، یہ سمجھ لینے کے بعد بات بالکل صاف ہو جاتی ہے. نہیں تو آدمی حیران ہو جائے کہ بھئی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بھی ایمان قرآن سے سیکھا. وہ سورہ شورا کے آخر میں ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو نہیں معلوم تھا کیا کتاب ہے، اور ایمان کی تفصیلات بھی آپ کو معلوم نہیں تھی، لیکن ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے بندوں کو روشنی عطا کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں. تو حضور کو بھی ایمان کس سے ملا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون. تو یہ کوئی کہے کہ بھئی ہم نے ایمان کہیں اور سے سیکھا اور قرآن کوئی علیحدہ شے ہے، تو پھر بہت بڑا اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کدھر سے پھر وہ آج ایمان پھر کس سے حاصل کریں. تو ایسی بات نہیں ہے، ایمان بھی قرآن مجید ہی سے سیکھا. قرآن کا کارنامہ ایک جملے میں بیان کیجئے تو یہ ہے کہ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا، اور توحید، معاد آخرت، عود کرنا ہوتا ہے نا، لوٹ کے آنا، تو معاد لوٹ کے آنے کی جگہ یعنی آخرت. اور رسالت پر یقین محکم، یہی تین ایمانیات ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور ایمان بالرسالت. ان پر ایمان یقین محکم کی کیفیت پیدا کر دی. لیکن اس سے یعنی اتنا جملہ کہنے سے اس ہماگیر تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو قرآن حکیم کی بدولت ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی. یعنی صحابہ کرام کی زندگیوں میں جو تبدیلی آئی تھی، اتنا جملہ کہنے سے کہ قرآن مجید نے ان کے اندر ایمان پیدا کر دیا، وہ سمجھ میں نہیں آتا. کیونکہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایمان تو حاصل ہی حاصل ہے. تو ہم جب کہیں گے کہ انہیں ایمان پیدا ہو گیا تو بندے کو لگتا ہے ہماری طرح کا یہ ایمان ہو گیا ہوگا. تو اب اس کہتے ہیں اس تبدیلی کا اندازہ نہیں ہوتا جو ان کی زندگیوں میں برپا ہو گئی تھی، اس لیے کہ قرآن نے، اب ذرا سنیں یہ الفاظ کہ کیا تبدیلی تھی وہ. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ معاشرے میں تبدیلی انسان کی تبدیلی کے بعد آتی ہے. معاشرہ انسانوں پر مشتمل ہے، جب تک انسانوں کی معتدب تعداد میں تبدیلی نہیں آتی معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا. تو انسانوں میں تبدیلی لانے کا عمل قرآن مجید کے ذریعے سے ہوا. اور کیسی تبدیلی آئی سنیے. قرآن نے ان کا فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطۂ نظر بدلا، اقدار بدلی، عزائم بدلے، ارادے. آج ارادہ ہوتا ہے نا، میں پھر یہ کیریئر بناؤں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، یہ تعلیم حاصل کروں گا. وہ ان کا عزم ہی بدل گیا. امریکہ نہیں جاؤں گا، میں جو ہے نا وہ افغانستان جاؤں گا. وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے. تو یہ اپنا اپنا عزم ہے نا، اپنا اپنا ارادہ ہے. تو ان کا ارادہ بدل گیا، عزائم بدلے. فکر بدلا، سوچ بدلی، نقطہ نظر بدلا، اقدار بدلی، عزائم بدلے، امنگیں بدلی، شوق بدلے، دلچسپیاں بدلی، خوف بدلے، امیدیں بدلی، اخلاق بدلے، کردار بدلے، خلوت بدلی یعنی تنہائی کی جو کیفیت تھی، جلوت بدلی جو مجلس کی کیفیت ہے، انفرادیت بدلی، اجتماعیت بدلی، دن بدلا، رات بدلی، حتیٰ کہ تبدل الارض غیر الارض والسماوات کے مصداق آسمان بدلا، زمین بدلی.
الغرض پوری کائنات بدل کر رکھ دی، اور اس پوری تبدیلی کا ذریعہ اور آلہ ہیں قرآن حکیم کی آیات بینات بقول علامہ اقبال۔ یہ کچھ اشعار ہیں فارسی کے، تو بندہ مومن ز آیات خدا است، این جہاں اندر برے او چوں قبا است۔ کیا معنی ہے جی اس کا؟ چلیں پھر بندہ مومن تو سمجھ آ گیا نا، ز آیات خدا است، خدا کی آیات سے ہے، این جہاں اس جہاں کے اندر برے او یعنی اس جہاں کے اوپر اس طرح ہے، چوں قبا است جیسے کپڑے ہوتے ہیں، لباس ہوتا ہے، اس طرح وہ یعنی وہ ایک طرح کی نشانی ہے اللہ کی، آیت اللہ نہیں، یہ آیت اللہ والی بات ہو رہی ہے۔ چوں کوہن گردت جہانے دربرش، می دہد قرآن جہانے دیگرش۔ اگر پرانا جہان جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی اس کو آپ ٹوٹ پھوٹ جائے، تو قرآن مجید ایک نیا جہان دے دیتا ہے۔ تبدیلی اگر حقیقی اور واقعی ہو تو اس کی کوکھ سے لازماً تصادم اور اب یہ نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک جو بات مکمل ہوئی وہ یہ ہوئی کہ قرآن مجید نے صحابہ کے اندر کیا پیدا کیا؟ ایمان۔ اور ایمان پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کا سارا تزکیہ قرآن کے ذریعے سے ہوا، اور ان کی سوچیں بدلیں گئی، ان کے اقدار بدل گئے، ان کے عزائم بدل گئے، وہ یعنی پورا جہان تبدیل ہو گیا ان کا۔ تو اب اگلی بات ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ تبدیلی اگر حقیقی ہو تو خارج میں کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ مطلب سیدھی سی بات ہے نا کہ ایک آدمی کے اندر یہ تبدیلی آ گئی یا اسے یہ سمجھ آ گئی کہ چائے ایک بہت نقصان دہ چیز ہے، تو جب اس کا بھائی، اس کے چاہنے والے چائے پی رہے ہوں گے تو وہ چپ رہ سکتا ہے؟ بولے گا تو پھر جو پی رہے ہیں ان کو تو مزہ آ رہا ہے، تو انہوں نے کہنا پھر چھوڑو اپنی حکمت، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو کشمکش تو پیدا ہو گئی نا۔ یہ میں نے ایک سادہ سا مثال دی آپ کو کہ اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ مان نفس کو افضل الجہاد قرار دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اے نبی اللہ کے نبی سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس کے ساتھ کشمکش کرے تاکہ تمہارا نفس اللہ کا تابع ہو جائے، اللہ کا فرما بردار ہو جائے۔ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ اب دیکھیے یہ نہیں کہ تم اسے مار دو، اس کو اللہ کا فرما بردار بنا دو۔ علامہ اقبال نے بھی یہ تصور دیا ہے، مودودی صاحب نے بھی دیا ہے کہ یہ جو نفس ہے نا یہ گھوڑے کی مانند ہے اور انسان کو اس کا سوار بنایا گیا ہے۔ اب اس نے کرنا یہ ہے کہ اس گھوڑے کو قابو میں رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ گھوڑا سوار کو اب لے کے بھاگ جائے، وہ اس کے یا گرا لے، وہ اس پر نہ سوار ہو جائے۔ بس یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب نے جو اضافی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں وہی آدمی زیادہ کام کرے گا کہ جس کا یہ حیوانی جو نفس ہے یہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ اب پرابلم سمجھیں، جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا خطرناک ہوگا، اتنی بڑی پٹخنی دے گا نا، مست گھوڑا، اسے قابو کرنا اتنا مشکل۔ لیکن آپ نے اگر کوئی لمبا سفر کرنا ہے تو طاقتور گھوڑا ہی آپ کو پہنچا سکتے ہے۔
اور یہ شاہ ولی اللہ کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یعنی انسان امتزاج ہے نا حیوانیت کا بھی اور روحانیت کا بھی. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں روحانیت کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اور اس وجہ سے وہ فرشتہ صفت ہوتے ہیں, ان کا برائی کی طرف میلانی نہیں ہوتا, لہٰذا وہ ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں, ان کے اندر اتنا ایکٹیویزم نہیں ہوتا, فعالیت نہیں ہوتی, تو وہ بس یعنی لو لگانے والے, تعلق جوڑنے والے, یہ اس میں ایک معاملہ ہے. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اندر جو ہے وہ فعالیت بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ان کے میلانات بھی برائی کی طرف زیادہ ہوں گے. تو اب یہ بندہ جو ہے یہ زیادہ کام کر سکتا ہے اگر اپنے نفس کو قابو میں رکھے تو. میں پہلے بھی کہنا چاہتا تھا, پھر رک گیا, ابھی پھر آ گئی بات, میں پھر روک کے پھر میں چاہتا ہوں کہہ ہی دوں کہ دیکھیں یہ زبان ہے نا اللہ نے دی ہے, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اسے کاٹ دو, باوجود اس کے کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جناب بہت سے لوگ دوزخ میں زبان کی وجہ سے جائیں گے. یہ تو نہیں کہا نا کہ بھئی زبان کو کاٹ دو, کیا کہا قولوا قولا سدیدا, سیدھی بات کرو. اسی طرح یہ سمجھ لیجئے آنکھوں کی خیانت ہے نا, تو یہ نہیں کہا کہ آنکھوں کو خیانت سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پھوڑ دو, آنکھوں کی حفاظت کرو, نگاہیں جھکا کے رکھو. اب آج کل بات جو اس کا تعلق جڑتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو جدید ذرائع آ گئے ہیں مواصلات کے, اب زبان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا, اور آنکھ کی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا, کان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا یا نہیں ہو گیا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ موبائل بہت بڑا فتنہ ہے. تو بھئی فتنہ تو آنکھ بھی ہے, فتنہ تو زبان بھی ہے, فتنہ تو کان بھی ہے. اگر نہیں ہے تو ان کے شر سے اللہ کے نبی نے پناہ کیوں مانگی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من شر اذنی و من شر بصری و من شر لسانی و من شر قلبی و من شر منی. کیوں؟ فتنہ ہے, ان میں شر ہے, انہیں ڈسپلن میں رکھنا ہے, قابو کر کے رکھنا ہے, لگام ہاتھ میں رکھنی ہے. تو یہ جو موبائل ہے اس نے اس کے شر میں بھی اضافہ کر دیا, اس کے خیر میں بھی اضافہ کر دیا. آپ اس کا صحیح استعمال کر لیں تو یہی مفید ہے, اسی سے آپ نیکیاں کمائیں. تو یہ اصل میں فرار ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا فتنہ ہے تو جان چھڑاؤ اور بھاگو. تو یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا, گٹھ پکڑنے والی, جنگل میں رہنے والی, تارک دنیا ہونے والی بات ہوئی نا. یہ اسی کا وہی بیماری ہے. خیر, تو اس تصادم اور کشمکش کا اولین ظہور انسانوں کی اپنی شخصیت کے داخلی میدان کارزار میں ہوا. یہی وجہ ہے کہ مجاہدہ معان نفس کو افضل جہاد قرار دیا گیا. پھر جب ایمان اشخاص کے باطن میں اس طرح راسخ اور مستولی ہو گیا, چھا گیا کہ ریب اور تشکک, ریب وہی شک اور تشکک بھی شک سے بنا ہے, کہ کانٹے نکل گئے, تو اب اسی جہاد, اچھا یہ جسے کہتے ہیں نا یقین والا ایمان, تو وہ وہی ہوتا ہے جس میں کوئی شک کا کانٹا باقی نہ ہو. جس ایمان کے ساتھ شکوک و شبہات ہوں وہ یقین والا ایمان نہیں ہوتا. جس ایمان کے ساتھ شک بالکل ختم ہو جائے وہ یقین والا ایمان ہے. کانٹے نکل گئے تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں, سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا, جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب, یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار و اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ, تاکہ اس تعالیٰ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اب یہ فرق ہے, جب قرآن مجید کے ذریعے سے آپ میں ایمان پیدا ہوگا
تو اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف بھی آپ کو حاصل ہوگا. عرفان ذات اور عرفان الہی. تو وہ جو عرفان ہے اس میں یہ بات شامل ہے کہ اللہ بادشاہ ہے, اللہ حاکم ہے. تو دنیا میں اگر کسی نے اللہ کی بادشاہی سے بغاوت کی ہوئی ہے تو اللہ کو ماننے والا اس کا وفادار نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کو مان رہے ہیں, فرعون اللہ کا باغی ہے. موسیٰ اور فرعون اکٹھے ایک پلیٹ میں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟ تو جو بات موسیٰ کے لیے ہے وہ آج کے کسی دیندار کے لیے نہیں ہے. اور یہ حدیث میں ہے کہ تم سے پہلی جو امتیں اللہ نے برباد کی ہیں ان میں پہلی بیماری یہ پیدا ہوئی کہ جب کوئی برا کام کرتا تھا تو اسے روکنے والا اس کے پاس جاتا تھا, یعنی روکتا تھا. یہ روکنا چھوڑ دینا تو بات کی بات ہے, اور پھر تعریفیں کرنا تو اگلا مرحلہ ہے نا. کچھ بھی ہے, نام لیتا ہے, یہ تو بہت آخری درجہ ہے. یعنی جا کے کہنا برے کو برا, لیکن خرابی کیا پیدا ہوئی؟ نہیں, اس نے اس کے واز کا کوئی اثر نہیں لیا. میں جو ہے نا وہ لوگوں کی زمینیں قبضہ کرتا ہوں, آپ میرے پاس آئے ہو تو میں نے آپ کی بات سنی ہے, اچھے طریقے سے سنی, آپ کو بھی عزت دی, لیکن یہ کہ میں اپنے دھندے میں پکا ہوں, میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یعنی وہ اپنے اسی حال میں رہا جس پہ کہ وہ تھا, اس کی تقریر کا کوئی اثر اس کے اوپر نہیں ہوا. تو یہ اکٹھے بیٹھ کے کھاتے بھی تھے, پیتے بھی تھے. یہ پہلی خرابی تھی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اللہ کا باغی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے نہ کھاؤ, ہم نوالا ہم پیالہ نہ بنو, اس سے تعلق منقطع کرو, نہ کھلاؤ و نہ تروکو. تو اس میں حدیث میں الفاظ آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا, فلما رأى عز وجل, جب اس عزت والے اور جلال والے نے دیکھا میرا وفادار اور میرا باغی ایک ہی پیالے میں کھا پی رہے ہیں, سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس وفادار کا دل بھی اس باغی کے دل جیسا کر دیا. تبدیلی کہاں آتی ہے؟ وہ تبدیلی ختم کر دی, دونوں کے دل ایک جیسے کر دیے. اور اس کے بعد اللہ نے ان پر لعنت کی علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. یہاں تک حضور نے سنایا اور مطلب ٹیک لگے ہوئے تھے. پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھے اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم, واللہ الذی نفس بیدی, اس اللہ کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں نفسی میری جان ہے, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تمہیں لازماً نیکی کا حکم کرنا ہوگا, لازماً برائی سے روکنا ہوگا. وَلَتَأْخُذُنَّ بِيَدِ الظَّالِمِ, ظالم کا ہاتھ لازماً پکڑنا ہوگا. اَوْ لَا يَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ بِبَعْضٍ, یا اللہ بھی تمہارے بعض کے دلوں کو بعض جیسا کر دے گا. ثُمَّ يَلْعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ, پھر تم پر بھی لعنت کر دے گا جیسے ان پر لعنت کی تھی. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے, آپ نے اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے تو یہ اس کا پہلا قدم ہے. اور یہی چیز آپ کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بندہ مومن ذاتی حیثیت میں جواب دہ ہوگا اللہ کے سامنے. کلہم آتیہ یوم القیامت فردا, فرد کی حیثیت سے آئے گا. ہم ایک دوسرے کے کیا کام آئیں گے؟ ایک دوسرے کو پھنسائیں نہ تو. سب سے پہلے تو آپ ہمیں پھنسائیں گے نا, کہ ہم نے تو بھائی ان کو مانا تھا کہ آپ صحیح آدمی ہو, انہوں نے بتایا ہوتا تو ضرور کرتے, تو کیوں نہ بتا دیں آپ کو. تو اصل بات تو یہ ہے. اسی طرح جو بھی آپ کے عزیز ہیں, آپ کے پیارے ہیں,
وہ آپ کو پھنسائیں گے، ان کو بتا دیں تاکہ آپ وہاں کہہ سکیں کہ اللہ میں نے تو بتا دیا تھا. اس طرح تو اب اسی جہاد و مجاہدہ کا ظہور عالم خارجی میں ظالموں، سرکشوں اور خدا کے باغیوں سے کشمکش اور تصادم کی صورت میں ہوا، جس کا مقصد قرار پایا تکبیر رب. جب تک اللہ کو بڑا نہیں مان لیا جائے گا، یعنی اس کے کلمے کو بلندی حاصل نہیں، تسلیم نہیں کر لی جائے گی، اس کا بول بالا نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک یہ کشمکش جاری رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جس نے اللہ کو بڑا نہیں مانا وہ اپنی بڑائی منوا رہا ہے نا. فرعون کا مسئلہ کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی. آج رب کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، لیکن آپ کہیں نا اتھارٹی اللہ رسول کی ہے تو کہتے نہیں، اتھارٹی گورنمنٹ کی ہے. گورنمنٹ اور گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا. تو یہ گورنر اصل میں کون ہے؟ حکم کس کا چلنا چاہیے؟ قانون کس کا نافذ ہونا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ ہم جو الاؤنس دے سکتے ہیں وہ یہ دے سکتے ہیں کہ فرعون یہ کام جان بوجھ کے کر رہا تھا، اللہ وجل بصیرت کر رہا تھا. یہ ہمارے والے جاہل ہیں. بہت بڑا آپ اگر الاؤنس دیں تو ان کو کم علمی کا، جہالت کا الاؤنس دیں گے. تو اگر وہ جاہل ہیں تو سمجھانا پھر کس کا کام ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر یعنی جان تو پھر بھی نہیں چھوٹی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ جاہل ہیں تو ان کو جاہل رہنے دو، ان کے پاس جاؤ، ان کی چاپلوسیاں کرو، ان سے کام نکلواؤ، انہی کو کہہ کے اپنے بچے نوکر کرواؤ، اور جب تک وہاں رہیں تو سر آپ کے کیا کہنے ہیں. اور جب کہیں کہ بھئی یہ دین کے باغی ہیں تو کہیں یار جاہل ہے. آپ اپنے مطلب کے لیے تو ان سے سارے کام نکلوا لیتے ہو، لیکن جو ان کی جہالت ختم کرنے والی بات ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ تعلق ختم ہونے کا خطرہ ہے. کیونکہ جب وہاں پہ آؤ گے تو وہ فرعون بن جائے گا. یہاں تو باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے نا، جب یہ والی چیز آتی ہے نا، راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا. تو اگر بیٹے کو کہا جا سکتا ہے کہ میرے مفادات کے خلاف بات کر رہے ہو، میں سنسار کر دوں گا، ابھی تو نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، تو دوسرے کو کہاں چھوڑا جائے گا؟ تو ہم نہیں چاہتے کہ قطع تعلق ہو، کیونکہ وہاں سے دنیا ملتی ہے. تو یہ پھر تبدیلی نہیں ہے، پھر کام کا آغاز نہیں ہو سکا. یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار اور اعلان اور اس کی حاکمیت مطلقہ کا بالفعل قیام و نفاذ، تاکہ اس تعالیٰ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. آسمان پر تو کن فیکون کی شان ہے، اور آسمان پر کوئی ہے نہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سوچے بھی. وَكُلُّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا. وہ تو سب اللہ کے سامنے جو ہے نا بندے کی حیثیت سے آتے ہیں. تو یہ صرف زمین کے اوپر اللہ نے اختیار دیا ہے، تو کوئی فرعون بن جاتا ہے، کوئی نمرود بن جاتا ہے، اور کوئی اسی طرح اور جبروت بن جاتا ہے، تو اور تو کہیں نہیں. لیکن یہ امتحان ہے کہ جس نے اللہ کو مانا ہے وہ اللہ کی بڑائی منوائے، اور اس میں اس کی جان جاتی ہے تو پھر وہ پیش کرے. اگر نقطہ نظر نہ تبدیل ہو گیا ہو، دنیا کی محبت اندر سے نکل نہ گئی ہو، اور آخرت وہ جسے طالب عقبہ آیا تھا وہ جو ہے نا وہ رچ بس نہ گئی ہو، آدمی واقعی طالب عقبہ نہ ہو گیا ہو، تو پھر یہ قربانی کیسے دے گا؟ تعلق کیسے توڑے گا؟ اور اپنی جان کو خطرے میں کیسے ڈالے گا؟ وہ جو جادوگر تھے جنہیں دھمکی لگائی فرعون نے کہ میں تمہارے جو ہے نا وہ ٹانگ اور ہاتھ مخالف سمت سے کاٹ دوں گا،
تو انہوں نے مڑ کے کہا فقضی مان تقاض، کر جو تجھ سے ہوتا، انکا تقضی فی حاضی الحیات دنیا، اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کچھ کرے گا نا. تو یہ والا ایمان نہ ہو تو کیسے ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے؟ ہمارا تو یار بات یہ ہے سچی، جو ہمارے مذہبی سوچیں، ہم سے زیادہ لبرلز جو ہیں نا ان میں قربانی کا مال ہے، ان میں جرت ہے. وہ اگر آپ کسی کوے کو زخمی کر دیں نا، سارے کوے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کاں کاں کاں، آپ کا جینا دوبر کر دیتے ہیں. یہی کام وہ کرتے ہیں. کوئی ایک بندہ ان کا غائب ہوتا ہے، ایسا ٹرینڈ چلاتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر باہر. اور ادھر مولوی صاحب اٹھا کے لے گئے، پہلی بات آ کے یہ کہی جائے گی یار بتانے کی ضرورت نہیں ہے، شور کرنے کی ضرورت، FIR نہیں کٹوانی ہے. یہ ہے کیوں؟ بس اتنا سارا ہی انڈے کی چھلڑی جتنا ایمان ہے، یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ مجھے. تو اسی کی ذلت ہے نا پھر جو جسے گزر رہے ہیں. اور اس کی آخری منزل ہے قتال فی سبیل اللہ، جس کا منتہی مقصود معین ہوا ان الفاظ میں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ جب آپ نے وہ اتنی طاقت حاصل کر لی دعوت، تبلیغ، انذار، تبشیر کے نتیجے میں کہ اب آپ ان سے جنگ کر سکتے ہو، تو جب تک ان کا یہ فتنہ، کون سا فتنہ؟ اللہ کی بغاوت کا فتنہ، یہ ختم نہیں ہو جاتا، ان سے لڑو. اور دین جب تک سارے کا سارا اللہ کا نہیں ہو جاتا. ایمان و یقین و جہاد و قتال کا یہی وہ لزوم باہمی ہے جس کو نہایت واضح اور واشگاف الفاظ میں بیان کیا گیا قرآن حکیم کی اس آیہ مبارکہ میں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. سورہ حجرات کی آیت نمبر 15 ہے کہ مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے اور جہاد کرتے رہے اللہ کی راہ میں اور کھپاتے رہے اس میں اپنے اموال اور اپنی جانیں، حقیقت میں یہی ہیں سچے. واضح رہے کہ اس آیہ مبارکہ کے اول و آخر حصر کا اسلوب ہے. حصر یعنی کوئی مضمون جب ایک جگہ محصور ہو گیا تو وہ یعنی اسے حصر کہتے ہیں. اور آیہ ما قبل میں حقیقی ایمان اور قانونی اسلام کے مابین فرق و امتیاز کا مضمون بھی، یعنی ایک ہوتا ہے قانونی ایمان، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، وہ پچھلی آیت میں یہ مضمون آیا. تو تقابل کرتے ہوئے بتایا کہ حقیقی ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. گویا مومن صادق کی جامع و معنی تعریف قرآن حکیم کسی ایک آیت میں مطلوب ہو تو وہ یہی آیت ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 15. الغرض قرآن کے اصل حاصل ہیں ایمان اور یقین، اور ان کا لازمی نتیجہ ہیں جہاد اور قتال. ان میں سے ایمان و یقین اصلاً ایک معنوی حقیقت اور داخلی کیفیت کا نام ہے. یہ تو نظر آنے والی شے تو نہیں ہے، یہ داخلی کیفیت ہے ایک. چنانچہ عالم خارجی میں اسلام کی دو عظیم ترین حقیقتیں ہیں قرآن اور جہاد. جہاد تو ظاہر کی شے ہے، تو ایمان اندر کی شے ہے. تو دوسری جو شے آپ کو نظر آئے گی وہ ایمان نہیں نظر آئے گا بلکہ قرآن نظر آئے گا جو ایمان پیدا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں ایمان حقیقی کی مستقل علامتوں یعنی سمبلز کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مرد مومن کی شخصیت کا جو ہیولہ تخیل اور تصور میں ابھرتا ہے اس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لازمی اور لابدی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور خلافت راشدہ کے دوران اسلام کی نشأت اولا، یعنی جو پہلی دفعہ اسلام اٹھا تھا، اس کو غلبہ حاصل ہوا تھا، یا غلبہ دین حق کا دور اول
بلا شائبہ ریب و شک نتیجہ تھا صحابہ اکرام کے تعلق کے قرآن اور جذبہ جہاد کا. لیکن یہ بھی ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں کہ جیسے ہی اسلام نے ایک مملکت اور سلطنت کی صورت اختیار کی، ان دونوں کی حیثیت ثانوی ہو کر رہ گئی. اور ایسا ہونا ایک حد تک منطقی اور فطری بھی تھا، اس لیے کہ ایک طرف تو کسی مملکت یا سلطنت میں اولین اور اہم ترین مسئلہ شہریت کا ہوتا ہے، جو ایک خالص قانونی مسئلہ ہے جس میں تمام تر بحث انسان کے ظاہر سے ہوتی ہے، باطن سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا. یعنی جب آپ ایک قانونی یعنی سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اس ریاست کے شہری ہو یا نہیں ہو، تو یہ کس بنیاد پر طے ہوگا؟ ایمان حقیقی کی بنیاد پر یا کلمہ شہادت کی بنیاد پر؟ کلمہ شہادت کی بنیاد پر. تو یہاں تو اب وہ بدل جائے گا نا، معیار بدل جائے گا. تولا نہیں جاتا، کوئی سروکار نہیں ہوتا. گویا بقول اقبال بندوں کو گنا جاتا ہے، تولا نہیں جاتا. یہ تولنے کا کام جو ہوتا ہے نا، یہ یعنی قانون کی سطح پر نہیں ہوتا، قانون کی سطح پہ گننے کا کام ہی ہوتا ہے. فقہ ہوتی وہ ہے کہ جس میں مقدار کا تعین ہوتا ہو، یعنی وہ چیز جو ناپی جا سکتی ہو. اب ایک آدمی کا تقویٰ تولیں گے کیسے؟ فقہ کی تو کوئی ایسی ترازو نہیں ہے جس میں کسی کا تقویٰ تولا جائے. اللہ سے محبت کیسے تولیں گے؟ تو ہر علم کی اپنی کچھ حدود ہوتی ہیں، اس کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، اور وہ انہی حدود کے اندر کام کرتا ہے. لہٰذا یہ فقہ بھی جو ہے، ایک فقہ کا معنی جو ہے وہ یوں سمجھے پورے دین کی اصولی حکمت حاصل کرنا، وہ بہت اونچی بات ہے. اس میں تو پھر سارا ایمان بھی آ جائے گا، سب آ جائے گا. لیکن ایک یہ قانون کی سطح والی جو فقہ ہے، اس کا تعلق مقدار اور ناپ تول میں آنے والی چیزوں سے ہے. اس کا تعلق یہ جو کیفیات ہیں ان کو ناپنے تولنے سے نہیں ہے. مزید برآں اس کا اصل موضوع نظم و نسق اور امن و امان کا ہوتا ہے، جس کے اعتبار سے بنیادی اہمیت قانون اور ضابطے کو حاصل ہوتی ہے، نہ مکارم اخلاق یا مواعظہ حسنہ کو. حتیٰ کہ اس اعتبار سے قصاص عفو پر مقدم ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، اخلاق کی نظر سے جس نے معاف کیا وہ بہت بڑی بات ہے، لیکن قانون کی نظر میں کیا چیز اہم ہوگی جی؟ قصاص. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اور دوسری طرف سلطنتوں اور مملکتوں کو خواہ وہ اصولی اور نظریاتی ہوں، اصل سروکار اپنی حفاظت اور مدافعت سے ہوتا ہے. اصولوں اور نظریات کی تبلیغ و اشاعت ہوتی بھی ہے تو ثانوی درجے میں اور حکومتوں کی مصلحتوں کے تابع رہ کر. یہی وجہ ہے کہ جب اسلام مملکت اور سلطنت کے دور میں داخل ہوا تو اصل زور ایمان کے بجائے اسلام پر، یقین کے بجائے اقرار اور شہادت پر. ایمان یعنی تقابل کریں، پہلے وقت میں سارا زور کس چیز پر تھا؟ کرنے اول میں ایمان پر. جب ریاست کے دور میں اسلام داخل ہو گیا تو اسلام اہم ہو گیا، قانون اہم ہو گیا، اور یقین کے بجائے اقرار اور شہادت اہم ہو گئے. اب اگر کوئی نکاح ہونا ہے تو بس کلمہ شہادت جس نے پڑھا تو آپ سمجھیں گے کہ مسلمان ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے یہاں. اور باطن سے بڑھ کر ظاہر پر ہو گیا. نتیجتاً قرآن حکیم کے بھی منبع ایمان اور سرچشمہ یقین ہونے کی حیثیت مؤخر اور نگاہوں سے اوجل ہوتی چلی گئی، کیونکہ اب اس کی اہمیت ہی نہیں رہی تھی، قرآن کی نہیں، اس باطنی ایمان کی. تو وہ باطنی ایمان پیدا کرنے والی شے قرآن تھا، تو اس کی اہمیت بھی خود بخود گھٹ گئی. اور کتاب قانون اور یکے از ادلہ اربع ہونے کی حیثیت مقدم اور مرکز توجہ بنتی چلی گئی. اور پھر جیسے جیسے مملکت اور سلطنت کے تقاضے پھیلتے گئے اور قانون کی عملداری وسیع ہوتی گئی، قرآن مجید تو 4 میں کے 1 کی حیثیت میں پس منظر میں گم ہوتا چلا گیا اور توجہات حدیث اور فقہ پر مرتکز ہو کر رہ گئیں. ستم بالائے ستم یہ کہ علم و حکمت کے میدان میں جو خلا اس طرح پیدا ہوا، اسے پر کرنے کے لیے مصر و یونان کی جانب سے فلسفہ و منطق کی آندیاں آئیں، اور نتیجتاً پورا عالم اسلام ارسطو کی منطق اور نو افلاطونی تصوف کی آماجگاہ بن کر رہ گیا.
یہ ایک علیحدہ پورا ٹاپک ہے. کہتے ہیں یہ جو بھی ارسطو اور وغیرہ تھے ان کا جو کام تھا اس کو سلطنت روما نے صندوقوں میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اور ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی جو اس کو ہاتھ بھی لگائے گا. تو یہ مسلمانوں نے پھر فرمائش بھیجی کہ جناب یہ علمی ورثہ ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں انٹلیکچوئل رائٹس والی بات جیسے، تو یہ آپ ہمیں دیں، ہم اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. تو بادشاہ سلامت نے پادری سے پوچھا کہ بھائی مسلمانوں کی طرف سے یہ فرمائش آئی ہے تو اس کا کیا کریں؟ اس نے کہا فوراً دیں. اس نے جو ہمارا بیڑا غرق کیا تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ بند کیا تھا، یہ جا کے تو ان کا بھی بیڑا غرق کرے گا، تو فوراً دیں، دیر نہ کریں. تو وہ بہرحال وہ بیڑا غرق ہوا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. لیکن یہ کہ اب قرآن مجید نے جو آپ کی باطنی ضرورتیں پوری کرنی تھیں، روحانی ضرورتیں پوری کرنی تھیں، علمی ضرورتیں پوری کرنی تھیں، تو جب وہ پس منظر میں چلا گیا تو اس خلا کو کس نے پور کیا؟ آ کے فلسفہ. اور وہ فلسفہ کہاں سے آیا؟ مصر سے آیا اور یونان سے آیا. بلکہ مجھے ابھی ایک بات ذہن میں آئی ہے، سورہ بقرہ میں آتے ہیں نا کہ جب ان کے پاس رسول آئے، لما جاءہم رسول مصدق لما معہم نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کتاب تو چھٹی پیچھے کی تک کی، واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. کیونکہ کچھ تو کرنا ہے نا، خلا تو نہیں ہوگا. ابھی وہ مری میں جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو آکسیجن تو نکل گئی، تو وہاں کچھ تو آیا نا. گاڑی میں خلا تو نہیں رہے گا نا، آکسیجن نہیں ہوگی تو کوئی اور گیس ہوگی. اسی طرح جو آپ کی باطنی ضرورت ہے وہ پوری کرنے کے لیے جو غذا اللہ نے اتاری ہے وہ نہیں ہوگی تو اس کی جگہ کوئی نہ کوئی تو ہوگی. وہ شیطانی علوم ہے، اسی لیے اس کو بھی روحانیت کہتے ہیں. ویسے خان صاحب نے اچھا نام دیا ہے، میں اب اسے روحانیت ہی کہتا ہوں. یعنی یہ فرق ہو گیا نا، پہلے تو یہ گڑبڑ تھی، سمجھ ہی نہیں آتی تھی کون سی روحانیت ہو رہی ہے. اور وہ اسپرچولیزم بھی، وہ مغرب میں بھی سارا شیطانی عمل بھی اسپرچولیزم کے نام پہ ہوتا ہے. تو اب خان صاحب نے آ کے ہماری یہ مشکل آسان کر دی. انہوں نے بتایا، اس طرح تو نہیں بتایا لیکن ہم اسے یوں ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ جو یہ رحمانی ہوتی ہے یہ روحانیت ہوتی ہے، اور یہ جو شیطانی ہوتی ہے یہ روحانیت ہوتی ہے. تو جس طرح وہاں پہ انہوں نے وہ شیطانی روحانیت اختیار کر لی، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، وہ کتاب کی روحانیت انہوں نے پیٹھ پیچھے پھینکی اور شیطانی روحانیت کے پیچھے چل پڑے. اسی طرح اب یہاں پہ جو علمی پیاس تھی، جو قرآن سے سیراب ہونی تھی، قرآن کو آپ نے جب ایک کنارے لگا دیا تو اب اس کی جگہ پہ وہ پھر وہ یونان اور مصر سے منطق اور فلسفہ آ گیا. یہاں تک کہ فلسفہ و اصول اخلاق کے لیے بھی مسلمانوں کو اغیار کے سامنے کاسائے گدائی پیش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ قرآن نہ منبع ایمان رہا، نہ سرچشمہ یقین، اور نہ مخزن اخلاق رہا، نہ معدن حکمت. بلکہ صرف ایک ایسی کتاب مقدس بن کر رہ گیا جس کے الفاظ یا تو حصول برکت اور ایصال ثواب کا ذریعہ بن سکتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کے کام آ سکتے ہیں. اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی حرف بار پوری ہوئی کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے اور کچھ باقی نہ رہے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس صورت الفاظ کے کچھ باقی نہ بچے گا. تو وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، تعویذ گنڈے اور یہ اور وہ سارا، بس پھر یہ ہو گیا قرآن کا مقصد. بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا. اب یہ جہاد والا تو پھر ڈاکٹر صاحب نے پورا ایک علیحدہ مضمون کر کے تو اس کو وہ کیا، لیکن اس کو یوں سمجھ لیں کہ بادشاہوں کی ضرورت تھی جہاد، اور لوگ اگر مرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو جہاد کیسے ہوگا؟
سلطنت پھیلائیں گے کیسے؟ 17 حملے محمود غزنوی کیسے کریں گے؟ تو شوق شہادت ہوگا تو کریں گے. تو وہ شوق شہادت کسی نہ کسی بنیاد پر تو انہیں دیا جائے گا نا، جو تو ہمیشہ ضرورت رہی ہے. تو اس کے لیے پھر لوگ رکھے جاتے ہیں، انہیں بہت فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، جو پھر جہاد کا بندے کو جہاز بنا کے رکھتے ہیں. تو یعنی یہ جہاد بھی بدنام اسی لیے ہو گیا تھا نا کہ وہ حضور کے دور میں جہاد تھا اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے. بعد میں وہی جہاد شروع ہو گیا کس کام کے لیے؟ ریاست کی توسیع کے لیے، دوسروں کے مال و دولت پہ قبضہ کرنے کے لیے، اپنے جو بھی استبدادانہ جو ہے وہ طریقے ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے. بعین ہی یہی معاملہ جہاد کے ساتھ بھی ہوا. جب اصل زور ایمان پر نہ رہا بلکہ اسلام پر ہو گیا تو جہاد بھی جو ایمان حقیقی کا رکن رکین تھا خود بخود نگاہوں سے اوجھل ہوتا چلا گیا اور ساری توجہ ارکان اسلام پر مرتکز ہو گئی جن کی فہرست میں جہاد سرے سے شامل ہی نہیں ہے. بنی الاسلام ہو علی خمسین، لیکن ادھر جو ایمان ہے جس کے بغیر اگر نجات ہی نہیں ہے تو اس کے ساتھ تو جہاد جڑا ہوا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. اور هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت نہ بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچائے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. تو یہ اصل میں جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یہ دنیا کے جو قانون کی ضرورت ہے اس کے لیے. آخرت میں جو نجات کو اگر سامنے رکھیں تو 5 وہ جمع جو یہ ایک وہ ایمان کے جو دل میں اترا ہو، رائی کے دانے کے برابر ہی ہو پر ہو تو صحیح نا، اتنا تو گیا ہو نا ایمان اندر. اور اس کے ساتھ جو دوسری شے ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. یہ 2 چیزیں مزید 5 وہ اور 2 یہ 7 ہو جائیں گی. گویا جہاد پر ظلم قرآن سے بھی بڑھ کر ہوا، اس لیے کہ قرآن تو خواہ 4 میں کے ایک کی حیثیت سے صحیح، بہرحال شریعت کے اصول 4 میں شامل تو ہے. جہاد تو نہ صرف یہ کہ اسلام کے ارکان 5 میں شامل نہیں بلکہ نظام فقہ میں بھی اس کی حیثیت فرض عین کی نہیں، صرف فرض کفایہ کی ہے. کیونکہ جہاد جب آپ فقہ کی اصطلاح میں استعمال کریں گے لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے قتال. وہ جو مکے میں جہاد تھا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، وہ جہاد فقہ میں نہیں ہے. وہ اَيُّ الْجِهَادِ افضل یا رسول اللہ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، یہ فقہ میں نہیں آئے گا. فقہ میں تو آئے گا وہ جہاد جسے قتال فی سبیل اللہ کہتے ہیں. اچھا، قتال ساری قوم نہیں کرتی، وہ تو جتنی مطلوبہ تعداد ہے وہ کریں گے نا، جو چاہیے بندے، تو وہ تو فرض کفایہ ہے. جو مطلوب لوگ ہیں وہ آ گئے سب کی طرف سے کفایت کر گئے، اور اگر وہ نہیں آئے تو پھر ہوتا چلا جائے گا فرض باقیوں پر جب تک کہ وہ مطلوبہ تعداد جمع نہیں ہو جائے گی. اس پر مستزاد یہ کہ جہاد کا تصور بھی مسخ ہو گیا، یعنی پرورٹ ہو گیا، اور اس شجرہ طیبہ کی شاخوں کو جڑ اور تنے سے جدا کر کے ہر ایک کو مختلف رنگ دے دیا گیا. چنانچہ ایک طرف جہاد مان نفس کا رخ اعمال اور معاملات کی منجدار سے پرے ہی پرے اذکار اور ادوار نفسیاتی اوراد اور نفسیاتی ریاضتوں اور ورزشوں کے رائے یسیر کی جانب موڑ دیا گیا. جہاد مان نفس جو ادھر ہم نے پڑھا تھا تو کس سے ہوگا جی؟ قرآن مجید سے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. وہ تو قرآن ہے وہاں پہ، لیکن بعد میں اس کا رخ کدھر موڑ دیا گیا؟ جہاد مان نفس کا. کیسے ہوگا وہ؟ یعنی معاملات آپ کے جیسے بھی ہوں، یعنی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو مطلب بڑے اہتمام کریں گے صبح سورہ یعنی فجر کے بعد
یاسین پکی پڑھیں گے، زور کے بعد جو ہے عصر کے بعد مزمل پڑھیں گے، مغرب کے بعد واقعہ پڑھیں گے، رات سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھیں گے، الف لام میم سجدہ بھی پڑھیں گے، یہ سارا۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور آج جو ان کے بزرگوں نے انہیں دیے وظائف جو دیے ہیں وہ کریں گے، لیکن یہ کہ ملاوٹ کرنا تو نہیں چھوڑیں گے۔ گویا جہاد کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، کاروباری دو نمبریاں نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب یعنی معاملات سے ہٹ کر آپ کا جہاد مان نفس ہو رہا ہے۔ تو کا رخ اعمال اور معاملات کی منڈار سے پرے ہی پرے، اذکار اور اوراد، ورد کی جمع اوراد، نفسیاتی ریاضتوں۔ اب یہ نفسیاتی ریاضتیں جو ہیں وہ جو چلے وغیرہ کاٹے جاتے ہیں، اور ورزشوں کی رائے یسیر کے جانب موڑ دیا گیا، اور دوسری طرف جہاد و قتال کے ہمانی قرار دے کر اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں، دوسری طرف جہاد کو قتال کے ہمانی قرار دے کر، یعنی جہاد ایک وسیع اصطلاح تھی، اسے محض یعنی قتال ہی کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اس کو وہ وسعت ختم کر دی گئی، اور اس کا مقصد مملکت کی سرحدوں کے تحفظ اور دفاع، اور بس چلے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا۔ اچھا، وہ مجھے یاد آ رہا تھا کہ قانون ایک عجیب چیز ہے کہ چلیں یہ تو پھر بھی جہاد جو ہے نا قتال کی صورت میں باقی رہا۔ کل ہماری وزارت دفاع نے پرسوں کورٹ میں جو ہے نا وہ ایک پلی لیے کہ آئین کے تحت فوجی کی ذمہ داری سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے جان دینا نہیں ہے۔ سرحد کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن اپنی جان دینا اور دوسرے کی جان لینا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کسی عام آدمی نے بات نہیں، وزارت دفاع نے جا کے رکھا ہے آگے، اور کسی یعنی جلسے میں تقریر نہیں کی ہے، سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا یا ہائی کورٹ کے سامنے پیش کیے، تو کوئی لیگل پوائنٹ ہے نا۔ اور بس چلے تو توسیع کے سوا کچھ نہ رہا شرک و ظلم، کفر و فسق، اور زور و منکر، زور جھوٹ اور منکر برائی کی ہر صورت کے ساتھ مسلسل کشمکش اور تصادم، حق و صداقت کے پرچار، نیکی اور راست بازی کی ترویج، کلمہ توحید کی نشر و اشاعت، اور دین حق کے غلبہ و اقامت کے لیے پہم جد و جہد، اور اس کے لیے سمع و طاعت کے اصول پر مبنی نظام جماعت کے قیام کا معاملہ، گویا فی الجملہ احقاق حق اور ابطال باطل کی منظم صحیح جو ہر مومن کے لیے فرض عین کا درجہ رکھتی ہے، وہ یا تو سرے سے خارج از بحث ہو گئی، یا زیادہ سے زیادہ ایک اضافی نیکی قرار پا کر رہ گئی، اور اس سے بالا ہی بالا ورے ہی ورے اسلام و ایمان اور تقوی و احسان کے جملہ مراحل طے پانے لگے۔ اللہ اللہ، کوئی فرق سا فرق ہے اور تفاوت سا تفاوت، بابین تفاوت راز کجاست تابا کجا کے مصداق، کجا وہ کیفیت کہ صحابہ اکرام جذبہ جہاد سے سرشار بیک زبان رجزیہ انداز میں یہ شعر پڑھ رہے ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ اور کجا یہ حال کہ 14ویں صدی ہجری کے ایک متنبی، یعنی جو خود نبی بن گیا ہے، اور اس کی ضروریت سلبی و مانوی نے تو جہاد بھی سیف کو باقاعدہ منسوخ ہی قرار دے دیا۔ مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا حال بھی عملاً کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے، یعنی اس وقت آپ اگر سارے دیکھیں تو کم از کم اس پہ تو اجماع نظر آئے گا نا کہ یہ کام تو اب ہونے والا نہیں ہے۔ وہ کوئی کہے گا بس پرامن طریقے سے ہو جائے گا، اور پرامن طریقے پھر آگے اپنے اپنے ہیں، تو گویا کوئی جان کو کسی مشقت میں ڈالنے کی
کسی پریشانی میں مبتلا کرنے کی یا کوئی جان کی بازی کھیلنے کی ضرورت اس میں پیش نہیں آئے گی. سبحان